वेलकम है जी असील बैठक में तमाम दोस्तों का। मैं तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप लोग बहुत प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं आप सबके कमेंट्स बड़े तवज्जो से और मोहब्बत से लाइक करता हूँ, पढ़ता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। और फिर ये बार बार एक बात मैं कहता रहता हूँ कि व्हाट्सएप पे भी इतने परिंदों के बारे में, उनकी ब्रीडिंग के बारे में, उन सवालात के जवाब मैं नहीं दे सकता, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। और सबसे पहले देखिए, उन लोगों की बारी है जिनके बर्ड्स बीमार हैं, उनके मैं अब भी जवाब दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी कुछ रहते हैं तो उनसे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, वहाँ पे भी मुश्किल होता है। लेकिन मैं दिन में एक बार लाजमी जितने मैसेज आए होते हैं, ख़ास स्पेशली जो बीमार हैं जिनके बर्ड्स, उनके लिए। तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है कि चीना मुर्गा ये कहाँ से आ गए, ये कोई ब्लड लाइन है या क्या चीज़ है। हाँ, ब्लड लाइन तो बिल्कुल ये है। देखें, आप इसको ये नहीं कह सकते, लेकिन ये कोई बेसिक पक्का रंग नहीं है। मेरी राय से इख्तलाफ भी किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। देखें, अगर किसी को ये नहीं लगता तो वो बिल्कुल लिख सकता है कि जनाब हम तो इसको एक पक्का रंग मानते हैं, चीना एक रंग है, फुलिया एक रंग है। कुछ लोग इसको फुलिया बोलते हैं, कुछ लोग। ये बात करना कि ये कोई पक्का रंग ना होने की वजह से ये मुर्गे लड़ाई नहीं कर सकते, तो ये गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लड़ाई नहीं, लड़ाई में ये धनी है, लड़ाई के ये धनी है। इसीलिए ये वीडियो बनाई है, क्योंकि इनमें खासियत है, खास बात है। क्योंकि चोखा की मैं तारीफ कर चुका हूं कि ये सफेदी इन पर होती है, सफेदी के इन पर छिट्टे बनते हैं। तो आज हम उस तरफ जाएंगे। ये एक ब्रीडिंग पर्पस पे है कि रंग किन रंगों में आगे कैसे ढलता है। ठीक है जी, रंग किस तरह किस रंगों में ढलता है। आज एक नर मैं दिखाऊंगा, एक मादा दिखाऊंगा, जिनका चीनों के साथ कोई तल्लक नहीं है, लेकिन उनसे आगे चीने बने। वो कौन सा नर है और कौन सी मादा है जिनके आपस में रंग मैच करने से, रंग मिलाएंगे तो रंग कुछ भी नहीं है, लेकिन सोचा जाए तो बहुत कुछ है। ठीक है, रंग ही जब मिलाएंगे तो हमारा ब्रीडिंग पर्पस जो है वो सीधा होता चला जाएगा, तो क्वालिटी भी बरकरार रहेगी। और उसमें एक ये, इसको आप बेहतरीन क्रास बोल सकते हैं, इसको बेहतरीन कट बोल सकते हैं। और ये कि इसको आगे नहीं चलाया जा सकता, ये भी गलत है। इसको बिल्कुल आगे चलाया जा सकता है और मुर्गे लड़ाई रखते हैं, और इसको वापस भी लाया जा सकता है, लेकिन इस पे हमारी ग्रिप नहीं है। देखें, ब्रीडिंग दर हकीकत में जो बात वो मैं लास्ट में करूंगा। जहां तक मेरी नाकस मेरा इल्म है, जहां तक मेरी रेंज है, जहां तक मैं पहुंचाऊं, जो समझाऊं वो बताना तो है। ठीक है, वो अपनी एक राय देनी है। मैं नहीं कह रहा कि ये इस तरह करोगे तो यू पक्का ठक्का यही आएगा, नहीं, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, देखें, जैसे शादीशुदा कपल दो शादी करते हैं, दोनों सेहतमंद होते हैं, बच्चे माजूर पैदा हो जाते, नहीं काम करते, दो तीन तीन लोगों के बच्चे माजूर हैं, नहीं डॉक्टरों को समझ आती भाई क्या वजह है, उसका खेल है। ठीक है, तो ब्रीडिंग पर्पस पे होता है, थोड़ी बहुत रेंज होती है, पकड़ होती है बंदे की। तो वो हल्की सी एक जो है वो बात मैं करने लगा हूं। चीना मुर्ग जो है बेसिक, मैंने आपको सावे मुर्गे बताए थे जिन पे प्रिंट होता है। देखिए, सावा एक बेसिक, सावा जावा जो रंग है वो मैंने बेसिक कहा था कि एक बेसिक बुनियादी रंग है। मैंने कहा था ना आपसे ये बात, वहां भी मैंने आपको बताएगी कि मैं आगे, ये आपने याद रखना है, मैं आगे भी इस बात को, ये बात प्रूफ होती चली जाएगी। ठीक है, ये आगे बात प्रूफ होती चली जाएगी। ये एक बेसिक रंग है। ये जो चीना कलर है, ये किस तरह आगे हम इसको लेके चल सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये आगे कि एक बुनियादी रंग है सावा जावा जो प्रिंट रखता है सामने। अगर प्रिंट ना भी रखे, मुश्का जावा हो जाए, सावा जिसे हम बोलते हैं वो मुर्गा हो जाए, अच्छी हालत में हो, अयाल ढट अच्छे रंग में उसके हो, अच्छा लड़ा बेड़ा मुर्गा हो। ये बार बार मैं बात करता हूं कि लड़ा बेड़ा मुर्गा हो, इसमें भी कोई बात है। पुराने असातिज़ा ने भी किताबों में लिखा उस मुर्गे के बच्चे कराएं जो कम से कम दो मेल दो कुश्तियां लड़ा हो, तो फिर मैं क्या चीज हूं दोस्तों। अब एक पक्का जावा मुर्गा हो, सावा मुर्गा हो, वो प्रिंट रखते हैं, उस पे है नहीं तब भी वो छुपा के प्रिंट रखते हैं, सामने सफेदी, अयाल ढट में भी वो रंग लाते हैं, और साइड पे भी वो सफेदी वो देते हैं, जो मैं पीछे बता चुका हूं कि ये सावा एक बुनियादी रंग है। ठीक है, अब और कौन से मुर्गे हैं जो बच्चों में सफेदी लेके आते हैं, क्योंकि हमने चीने क्रॉस कट की तरफ जाना है। और कौन से मुर्गे हैं जो
پھر آپ دیکھیں گے کہ پیلے مرغے ہیں، پیلے مرغے ہیں، ٹھیک ہے، یہ موٹی نوک بھی ان کی ہوتی ہے، پتلی نوک بھی ان کی ہوتی ہے، اور ان میں ان کے جوڑے جب بھی آپ لگائیں گے، دونوں پیلے ملائیں گے تو ان میں سے یا صرف پیلا ایک میل فیمیل ہو جائے گا تو ان میں سے سفید بچے نکل آئیں گے زیادہ۔ بچپن میں ہو سکتا ہے سارے سفید ہو جائے، کچھ پھر تیز پیلے بن جاتے ہیں، کچھ پھکے پیلے بن جاتے ہیں، کچھ شجرے، کچھ گدرے اس طرح کر کے بن جاتے ہیں، لیکن سفیدی ان میں لازمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ بوس کے نکل آتی ہے، زیادہ سفیدی لیے گھومتے ہیں، زیادہ سفیدی وہاں سے مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو پیلا ہے اس میں بھی ساوے کا ایک پر ہو، نہ ہو تو بھی چلے گا، اس میں ایک پر ساوے کا بھی موجود ہو، پیلی مادی ہو، پیلی ہلکی ساوی مادی ہو، اس میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن پیلی مادی آپ کر لیں، باقی کام آپ چھوڑ دیں۔ بیسک یہ ہے کہ پیلی ساوی مادی ہو تو بہتر ہے، جس میں ہلکے اوپر سبز سے ڈاٹ ہوتے ہیں، ساری پیلی ہوتی ہے، ہلکے میں آپ کو بھی دکھاؤں گا، وہ ہلکے سبز سے ڈاٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا رنگ عام بندے سے پوچھیں گے تو اس کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ پیلی ساوی مادی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم جاوی یا ہمارے ہاں جاوا نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے آگے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ساوے اور جاوے میں ہمارے ہاں چکوال کی مرغ بازی میں یہ الگ الگ ہے، لیکن اس کو بھی جاوا بولتے رہتے ہیں۔ خیر، اب یہ پیلی مادی جو ہے یہ سفیدی لے کے آئے گی، یہ اس کو چینا کلر دے گی، لیکن جو ساوے کا رنگ ہے اس کو پیلے رنگ میں ڈھال دے گی۔ مادی جو ہے وہ اپنا آپ بھی آپ کو دکھائے گی، مرغے کا بھی آپ کو رنگ آپ کے سامنے لائے گی۔ مادی وہی ہے جو دونوں کا رنگ کو بڑی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرے، تو پھر لڑائی کی بھی امید کی جا سکتی ہے، اس بریڈ کو آگے لے کے بھی جایا جا سکتا ہے۔ اب ان سب باتوں میں سے پہلے بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ ان دونوں جوڑوں کو دیکھ لیا جائے کہ نر کیسا ہے اور مادی کیسی ہے۔ ان جوڑوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ آگے شکل کیا دیں گے بچوں کو وہ بھی دیکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی تو دوستو، اب یہ آپ نے دیکھ لیا، میل فیمیل مرغا مرغی آپ نے دیکھ لی، یہ کلیئر آپ کے ذہن میں ایک فٹ بات بیٹھ گئی، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سے بھی، اس کلر سے بھی مزید اور ایسا مرغا لگا سکتے ہیں، لیکن یہ کالا جاوا مرغا تھا، اس کو ہم، یہ جو مرغا آپ نے دیکھا اس کو ہم کالا جاوا مرغا، لیکن میں یہ اس کو اسی میں کاؤنٹ کرتا ہوں جو مرغے ساوے ہیں، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس میں یہ پرنٹ ہے، اس کے آگے پیچھے نسلوں میں یہ پرنٹ چلتے ہیں ساوے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ مرغا لڑی بڑی بریڈ سے ہے، لیکن بذات خود یہ دوستوں نے اس کو پالا ہے، بچپن سے ہی ان کو اچھا لگا ہے کہ اس کو بھائی نہیں لڑانا۔ اس کے 3-4 بھائی ہیں، وہ بہت بڑیاں بازیاں لڑے ہیں اور اچھے لڑے ہیں، گھرانے کا مرغا ہے، گھرانے کا مرغا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انڈیا سے، اس کا باپ انڈیا سے آیا اس مرغے کا، اور اس نے بچے لڑائے ہیں، اچھے لیول پہ لڑائے ہیں، کھلے کانٹے پہ لڑائے ہیں اور اچھے لیول پہ لڑائے ہیں۔ یہ میرے دوستوں کو پسند آ گیا تھا بچپن سے ہی کہ یار اس کو ہم نے بریڈر کر دینا ہے، ہم نے اس کو نہیں لڑانا۔ بات بھی پکی ہے، مرغے کا کلر بھی اچھا ہے اور مرغا پھڑکتا بھی ہے، مطلب بند گدی میں اس نے نظارے دکھائے ہیں ان کو کہ ہاں یار یہ ہے، اور ان کو اس پہ اعتبار ہے۔ جو وہ ان کا گھر کا ہو پھر اس کو وہ تھوڑا ٹوٹا کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ آیا کہ یہ جو ہم نے سوچا ہے وہی ہے، تو یہ وہی ہے، اچھا ہے۔ کیونکہ اس لیول پہ بندہ چلا جاتا ہے نا مرغ بازی میں کہ وہاں پہ پھر وہ نہ بھی لڑائے مرغے کو تو وہ مرغا بریڈر بنا سکتا ہے، عام بندہ بریڈر نہیں بنا سکتا۔ 35-40 سال ان لوگوں کا ایکسپیرینس ہے مرغ بازی میں، تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں، ان کو الاؤ ہے، عام بندے کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ، میں خود کو بھی یہ کہوں گا کہ یار لڑا لو تو بہتر ہے، کیونکہ یہ بھول بھلیاں میں ڈال دیتے ہیں انسان کو۔ خیر، اب ان دونوں سے جو بچہ آیا اس کا کلر کیا تھا؟ جب آپ میدانوں میں جاتے ہیں یہ بچوں کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے او پھلیا سا مرغا تھا، میرے لسانی کو وہ مار گیا، پکے لاکھ کو وہ مار رہے ہیں، پھڑ پھڑ کر رہے ہیں، وہ کیا بات ہے، وہ تو کانٹے کی گیم ہے، وہ پھلیے کہاں کے اصیل آگے جی؟ کیوں پھلیے کیسے اصیل نہیں آگے بھائی جان؟ یہ اصیلوں کے باپ ہے، آپ دیکھ لیں ڈاکٹر چینا، ریمبو اچینے مرغے، اور بے حساب میں آپ کو
ہمارے یہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں مرغوں کو نہیں جانتے، بے حساب چینے ہیں لوگ، ان کے سامنے مرغا نہیں رکھتے، لوگ ان کے سامنے مرغا نہیں رکھتے، اتنے سخت ہیں، اتنے اچھے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے بالکل کہ یہ جو رنگ برنگے مرغے آ جاتے ہیں جی یہ کوئی نسل نہیں ہے جی، یہ نسل ہے بھائی، یہ اس کو آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں شوقین، پیچھے بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن مرضی رضا الہی، رب کی رضا سے، ایسے نہیں، سچا نا رب دئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بندہ کہے کہ وہ گرپ ہے، وہ اتنی بات نہیں ہے، وہ ایک ہمارا ہوتا ہے، یہ شش کے بول رہے اس کو، یا ایک ناقص علم کہہ لیں ہوتا ہے، باقی یہ سمندر ہے، اس میں جس نے بھی ہاتھ مارا اس کو سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے، تو وہ لاسٹ میں یہی بات کہہ لے کہ یار مرغا لڑے خاندان میں ہو، مرغی لڑے ہوئے خاندان میں سے ہو، ان کے بچے کرا لو، بچے ہو گئے یار، باقی بات وہ نہیں بتا کے، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اس بات کا یہی مقصد ہوتا ہے، جب ایک بندہ 60-70 سال کا، 50 سال اس کی سروس ہوتی ہے، وہ بولتا ہے، اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ مادی کی تعریف، وہ کہتے ہیں کہ یار مادی کی یہی تعریف ہے کہ لڑے خاندان سے ہو یار، جاؤ باقی تنگ نہ کرو۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پوری ایک کتاب آپ کو لکھ کے دے رہا ہے، وہ ایک لائن نہیں بول رہا، تو وہ ایک پوری کتاب آپ کو لکھ کے دے رہا ہے، یہ ساری باقی آپ نے اس کی بیک ریڈنگ، وہ ایک جملہ آپ کو بتا گیا، تو اس میں بڑے راز کی باتیں ہوتے ہیں، وہ اس نے ایم نہیں، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی آگے پیچھے کر کے دیکھ لیا، یہ اپنا آپ نہیں دکھاتے، مرغا لڑائی کے بعد بھی اپنا آپ نہیں دکھاتے، استاد کسی کو مرغے کی ذات نہیں معلوم کرنے دیتے، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، جو استاد ہوتا ہے نا، وہ مرغے کو بھی نہیں پتا ہونے لگنے دیتا کہ تیری ذات کیا ہے، سے بچا لیتا ہے، اس کی ذات بچا لیتا ہے، وہ استاد آدمی ہوتا ہے، ہر کوئی استاد نہیں ہوتا۔ تو آئیے آپ دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ کیا نکلا، ایک تصویر دیکھتے ہیں، بڑا پیارا پٹھا لگا ہے، 3-4 اس کے بھائی تھے، اس نے بڑا واہ کر کے سب کو مارا ہے، مطلب کہ شائننگ دکھائی ہے اس نے لڑائی میں، اچھا ٹچ دیا ہے پیر سے۔ وہ میرا ایک دوست تھا پٹواری، وہ کہتا تھا کہ سیلے پیرا پر پلیکھے پانے کوکڑا کی، مطلب پلیکھے پانے مرغا ششتار ہو جاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، کس گلی میں جانا تھا، جیسے بندہ ایڈریس بھول جاتا ہے کہ بھائی جان ادھر، وہ گھر کا بھائی صاحب کا یہیں کی تھا، تو وہ مرغا جو ہوتا ہے نا، وہ بلیکھے میں پڑ جاتا ہے کہ یار میں جانا کہاں ہے، تو یہ ایک سٹائل ہوتا ہے، یہ پیرا پر پلیکھے پانا پا جی۔ تو دیکھیں پٹھا، جی تو دوستو آپ نے دیکھا بڑا ہی پیارا پٹھ ہے، یہ لڑانے والا نہیں تھا اس ایج میں، لیکن وہ لڑ کیسے گیا؟ وہ لڑ ایسے گیا کہ دوست آیا تو یہ 2-3 بھائی آپس میں لڑ رہے تھے، اس نے مارا سب کو، پھر انہوں نے ایک بریڈر چھوڑا، بڑا مرغا چھوڑا اس کے ساتھ کہ یار اس کو 5-7 مارے تو یہ بھاگ جائے، لیکن اس نے کہا بھائی آج مر جانا ہے، جو رنگ چڑھ گیا، پکا رنگ چڑھ گیا، پکا رنگ ہے فقیران دا، تا اج او گل کو نہیں، مر جانا ہے، بھاگنے بھوگنے دابڑ لگنے والی بات نہیں ہے۔ تو پھر اس کو کھڈے لگا دیا گیا کہ اب جناب یہ پکا کھڈے میں دانا کھائیں گے، اور الگ کر دیا، ماشاءاللہ سے اچھی ویل کا پٹ ہے۔ اب اس کے کلر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مادی نے کس طرح سے اس ساوے رنگ کو، جاوے رنگ کو بچایا ہے، عیال ڈٹ کو خراب نہیں ہونے دیا، چینا بھی بنایا ہے، سفیدی بھی وہ لے آئی ہے، ساوا پرنٹ بھی اس نے اس کو دے دیا ہے، پیلے رنگ میں زیادہ سفیدی ہے تو اور بھی سفیدی آ گیا، اب آپ اس کو اور کسی مشک سے کراس کر دیں گے تو ہو سکتا ہے یہ مشک چینے کی طرف چلا جائے، ہو سکتا ہے اس کو آپ سلیٹے کی طرف، سلیٹے سے کراس کرا دے، نیلے کا یہ مرغے سے، تو وہ نیلے سلیٹا چینا بن جائے، چینا سلیٹا بن جائے، ٹھیک ہے، تو وہ اور کلر میں مختلف میں بنتا چلا جائے گا۔ اگر وہ اپنے گھر پہ پابندی کیے جا رہا ہے، اچھا لڑے جا رہا ہے تو اوکے، اگر وہ اس میں مسنگ کر رہا ہے، تلاش میں وہ کمی بیشی لا رہا ہے، کانٹے بازی میں، برداشت میں، تو وہ غلط ہے۔ لیکن اگر آپ بیک جانا چاہتے ہیں، اگر آپ بیک جانا چاہتے ہیں یہاں سے، تو پھر مشک کی ساوی مادی کے ساتھ آپ اس چینوں کو لگائیں گے، وہ ڈھونڈ رہی جس کا ادھر پرنٹ آیا ہوا ہے، وہ ڈاٹس وہاں دے گی، مشک کی مادی ہوگی لیکن وہ ڈاٹس ساوے والے دے گی آپ کو، دستی بھی اس کی زنگ والے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس کلر کی دستی بھی ہوگی، اس کے پچھلے پر ہوں گے، جو استاد بولتے ہیں پچھلے پر کا تعلق بریڈنگ سے ہوتا ہے، اس کے پچھلے پر جو لڑائی والے نہیں ہیں، پچھلے پر جو ہے وہ اس رنگ میں ہوں گے، اگر مادی مشک کی بھی ہے تو وہ زنگ والے کلر رنگ ادھر دے جائے گی،
جیسے لوہے کو زنگ لگا ہوتا ہے، چاہے وہ اس نے اور کوئی پھول نہیں دیا اور کوئی نشانی دی دی، اس کے ساتھ آپ ملائیں گے تو وہ پھر اس کو اپنے باپ کی طرف لے کے جائے گی کہ تو یہ تھا، تو ان مرغوں میں سے تھا، تیرے مالک نے مجھے رخ دیا، پھر مجھے جاوے مرغوں کی طرف وہ لے کے آ رہا ہے تو وہ دے گی۔ یہ مالک کا ہوتا ہے اس کو رخ دینا۔ اور ان کے گھر، یہ تو ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے، دیکھیے جو بریڈنگ پرپس کر رہا ہے ہر بندے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میل فیمیل کا گھر ایک ہو۔ یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، یہاں پر اتنی ہے، وہ ثابت بھی کرنی ہے، لیکن آج وہ ٹاپک نہیں ہے، وہ میں ثابت کروں گا، ٹھیک ہے، کہ کیوں ہونا چاہیے۔ لیکن فی الحال یہی ہے کہ گھر پرندوں کا ایک ہونا چاہیے، آگے پیچھے گھر والے پرندے 20 میں سے ایک، 50 میں سے ایک، 100 میں سے ایک لڑ جائے گا، ہو سکتا ہے 10 بار لڑ جائے، لیکن اس کا اپنا گھر پکا کوئی نہیں ہے، وہ بریڈنگ والا نہیں ہے، وہ چاہے 5-10 مرغے مار دے، قدرت اس میں ڈال دیتی ہے، لیکن استاد یہ کہتے ہیں تو اس کے خلاف میں گیا، میں نے کیا، لیکن نہیں لڑے بچے، گیا ایسے کہ میں تو اسی پہ چلتا تھا کہ یار 2 سال 2.5 سال کی محنت ہے، لیکن دوست یار بریڈنگ کرواتے تھے، ٹیم میں پڑکاتے تھے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، اور وہ مرغے چھٹیاں اتنی سخت لیتے ہیں، اللہ معافی ہے، جب وہ 1-2 منٹ اس کو چیک کریں گے نا، تھک تھک مارے گا، جب گھر کی بات آئے گا کوئی پکا مرغا اس کے گلے میں گھس کے مارے گا کہ بتا میرا تو ماں باپ جاتا تھا گلے میں، تیرا کیا ہے، تو وہ ڈھونڈے گا اور مالک کی طرف دیکھے گا کہ سرکار، اور اس کو لڑائی میں وہ ایسے کرے گا کہ جب سخت پیر لگے گا نا تو وہ باہر سے کہے گا کہ بھائی جان باہروں کسی ڈانگ ماری یا اسے ماری، وہ یہ کام کرے گا، وہ پکے گھر کی طرف، اچھے گھر والے مرغے کو جب بھی لگے گا تو وہ گھر کی طرف جا کے گلے والا ہے تو وہ یہاں سے پکڑ کے کسی وقت وہ ہنسلی سے پکڑ کے مار جائے گا کہ مجھے دے بھائی، میں نے چاہیے مجھے، اس کے بیگ سے باپ، دادا، پردادا، نانا، نانی، وہ اس کو اس طرف لے کے جائیں گے کہ تیرا گھر ہے، تجھ پہ جب سختی آئے تو ادھر یہ رخ لینا ہے تو نے، اس کے بلڈ میں شامل ہوگا، اس کا سٹرکچر ایسا ہوگا، وہ ادھر سے پکڑ کے اس کو مارے گا کہ میرا گھر یہ ہے، میں وہ ادھر سے مارے گا تو مرغا ڈول جائے گا، وہ اپنے گھر لینے میں پھر اسے آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ بات گھروں کی طرف رخ لے گئی ہے۔ تو یہ رنگوں میں اس طرح کر کے رنگ بنانے تھے، تو یہ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چینا کلر اسی طرح بنتا ہے، اور اس کلر میں مرغے بہت لڑ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اب اس کو آپ نے مشکی ساوی مادی سے ملا دی ہے، میں بھی ہو سکتا ہے وہ آگے سے ساوے چینے بچے بنا دے۔ یہ دیکھیں مالک کے رنگ، اس کے کچھ اور بھائی بھی ہیں جو گدرے کلر میں آ رہے ہیں، تو یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ رنگ بن جائے گا، لیکن ایسے بنتے ہیں، ایک نہیں ہزاروں کے حساب میں نے دیکھے ہیں، یہ رنگ انہی رنگوں میں سے بنتے ہیں، اور یہ عام رنگ نہیں ہے، یہ پیلا چینا عام رنگ نہیں ہے، یہ انتہائی ڈینجرس رنگ ہے۔ اس میں آپ نے دیکھیں کہ اس پیلی مادی نے، پیلے رنگ نے، چاہے وہ نر ہے یا مادی ہے کوئی بھی ہو جائے، اس رنگ نے اس کو بچایا ہوا ہے، پراپر عیال ڈھٹ اس کا پیلا آیا ہوا ہے، تو ایسا مرغا ڈینجرس مرغا ہوتا ہے۔ اور اس مرغا یہ پٹھا کبھی بھی میرے سامنے آ جائے تو وہ بندہ میرے پاس لے کے آئے کہ اس کی بریڈنگ کرانی ہے، اس کو کون سا میں رنگ دوں یا کیا ہے یہ، تو میں اس کو کہوں گا بھائی یہ ساوا مرغا ہے، یہ بیسیکلی جاوے مرغوں میں سے ہے، یہ جاوا مرغا ہے، مادی نے اس کو رنگ چڑھا دیا ہے اور کمال کا رنگ چڑھایا ہے، اور یہ لڑائی والا ہے اور یہ بریڈ والا بھی ہے۔ اور ایسے مرغے کی پھر آگے مادی رکھنے والی ہوتی ہے، مرغی رکھنے والی ہوتی ہے، ایسے مرغے کو آپ نے مشکی ساوی مادی سے کراس کرایا، اس میں سے پھر اگر مشکی ساوی مادی کٹ نکلتی ہے تو وہ رکھنے والی ہے، وہ ایک بنیادی رنگ کی طرف چلی گئی ہے۔ اگر اس میں سے پھر پیلی گدری مادی آ گئی ہے، وہ چوکھے رنگ کی طرف جائے گی، وہ بنیادی بیسک دلوا رنگ نہیں ہے۔ ہاں اس میں سے یہ جو پیلی کہیں کراسوں میں ایسی مادی آ گئی جو یہ اس کی آگے 4 نسلیں لے کے چلتے ہیں، یہ جو مادی پیچھے بیسک آپ نے دیکھی ہے پیلی ساوی مادی، تو وہ مادی دلوا ہوگی، وہ مادی دلوا ہوگی، اس سے پھر آگے کراسنگ سے کام لیا جا سکتا ہے، وہ ایک بنیاد پرست ہے، وہ اپنے بڑوں پہ چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اور 3-4 کراسوں میں ایسا کوئی مرغا آ جاتا ہے، وہ اچھا لڑتا ہے، جیداری کرتا ہے، وہ دلوا مرغا ہوگا، وہ بنیادی ہوگا، وہ بنیاد پرست ہوگا، وہ سیم کلر دے گا۔ لیکن چینے جو آئیں گے وہ بالکل سیم اس مرغے کو
की कॉपी होगा। लेकिन ये जो चीना बना है, ऐसे आगे चीने बनते जाएंगे, लेकिन वो रंगों में तब्दीली करते जाएंगे। कोई मुश्क हो जाएगा चीना, कोई सावा हो जाएगा, कोई लाखा होता जाएगा, वो मिलता जुलता जाएगा, रंग इससे बनाते जाएंगे। लेकिन ये चीना एक बेसिक क्रॉस में से निकलने वाला रंग है जिसको पकड़ना चाहिए। लेकिन आम बच्चे के सामने ये जाएगा तो वो कहेगा जी ये कोई रले मिले रंग है। तो एवं फुलिया सा मुर्गा, ये पीला भी है, लाल भी है, खट्टा सा है, चीना सा है, पता नहीं ये क्या है, कोई असील है कोई नहीं, ये कहाँ से असील आ गए। तो वो ये बच्चों वाली बात होती है। वो उन्होंने अक्सर मैं देखता हूँ कि इस टॉपिक पे बड़ा लंबा चौड़ा लिखा होता है जी, वो दोगले असील आते हैं मैदानों में जीत जाते हैं। तो दोगले नहीं होते भाई, दोगले नहीं होते। तो इस तरह जुल्म ना किया करो मुर्गबाजी पे। जो मुर्गा देखें 5-7 बार जीत गया वो पाकिस्तान में घूम के, तो वो मामूली मुर्गा नहीं है, अच्छा मुर्गा है। और जो ब्रीडिंग वाले मुर्गे होते हैं वो उस्ताद समझते हैं, जो लड़ाते हैं, ये निकलेगा लड़ाई वाला है। और उस्ताद किसी को मुर्गे की जात आम बंदों को नहीं बताते। ये एक राज की बात है, इसमें बड़ी एक राज है जी, जो मैं पॉइंट कर रहा हूं कि उस्ताद, पहले भी मैंने एक बार किया, अब फिर करूंगा, इस बात को मैं साबित भी करूंगा कि ये बात है क्या, कि उस्ताद लोग मुर्गे की जात महफिल में किसी को नहीं जानने देते, मैदान में भी किसी को नहीं जानने देते, बचा लेते हैं मुर्गे की जात को उस्ताद, अच्छे उस्ताद। और मुर्गे को भी नहीं पता चलने देते कि तेरी जात या तेरी इंतहा कहाँ तक है, लेकिन वो उस्ताद होते हैं। आम बंदा इंतहा वाले असील पे बचेगा, वो जो नीचे है ना उसको वो नहीं चला पाएगा। जी तो दोस्तों, बात ये चल रही थी कि नस्ल जो होती है ना, इसमें बड़ी रमजें होती हैं जो मालक जानते हैं, उस्ताद जानते हैं और उनसे बच जाते हैं, खुद वो उनसे बच जाते हैं। आगे आपने भी, आप असील बैठक का टाइम है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। तो ये बात तो सारी जहां तक थी मैंने ये क्लियर कर दिया जितना मेरे पास थी बात। अब इस बात को आगे लंबा लेके चलना है कि उस्ताद कैसे मुर्गे की जात को बचा सकते हैं या क्या कर लेते हैं। देखें, पहले तो घर में मुर्गे को जो है वो देख लेते हैं, फिर मैदान में वो देख लेते हैं। मैदान में देख लिया, वहां पे बात खत्म हो गई? नहीं खत्म हो गई ना, मैदान तक बात खत्म नहीं होती। कुछ लोग वहां से भी मुर्गे हार जीत करके आ जाते हैं, घर आ जाते हैं। वहां जब घर मुर्गा आता है तो वो फिर उस्ताद उसके बारे में सोचते हैं कि आया ये ब्रीडर है या नहीं है, मुर्गे की जात पात पता चलती है। इसमें राज है, ये राज मैं इस पर अगली वीडियो बनाऊंगा। किसी बंदे को ये बात, किसी ने इस टॉपिक पे आज तक बात नहीं की है सिवाय मेरे उस्ताद गुलाम मोहम्मद की, कि मुर्गा रखना किस तरह लड़ाने वाला, इस तरीका क्या है मुर्गे को रखने का। मुर्गे को लड़ाने वाले जो लोग आ रहे हैं, ये मुर्गे को किस तरह रखते हैं, इसको घर कैसे, किस हालत में रखना चाहिए, ये कि कोई नहीं जानता। इस टॉपिक पर किसी ने वीडियो नहीं बनाई। मुर्गे की जात कहाँ तक बचानी है हमने, कहाँ तक उसको लेके जाना है, कहाँ तक हरीफों से मुकाबला करना है, मुखालफों से, वो किस तरह उसको बचा के रखना है, उसका तरीकाकार क्या है, वो एक अलग सबक है पूरा उसका, वो हर बंदा नहीं जानता। ले लेना मुर्गा, लड़ा लेना, 5 बार 7 बार 10 बार जुआ खेल लेना, ये बंदे कर लेते हैं, लेकिन एंड पे वो धोखा खा जाते हैं, लंबे चल के धोखा खा जाते हैं कि यार ये आगे इसको रखना क्या है, इसका तरीकाकार क्या है, उसकी जात को कैसे बचाया जाए, उसको कैसे जाना जाए। ठीक है, उस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। आज उस्ताद किस तरह जातों को पकड़ते हैं, लोग समझदार किस तरह जातों को पकड़ते हैं, उस पर मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा। उस स्टोरी के बगैर आप उसको नहीं जान पाएंगे। स्टोरी ये दोस्तों, असील बैठक का वक्त है, अब दोस्त यार बड़े से इंतजार में होते हैं। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप प्यार मोहब्बत करते हैं। इस स्टोरी में नस्ल के बारे में आपको बताऊंगा। एक लड़का लड़की थे, उनका आपस में मोहब्बत हो गई। लड़की बड़ी अमीर घराने की थी, नौकर चाकर, घोड़े आगे पीछे सब ये काम था।
और लड़का जो था वो ट्रेनर था घोड़ों का ट्रेनी था, घोड़ों को सुधारता था, नस्लों के बारे में जानता था, अदाओं के बारे में जानता था। बड़ा बदतमीज से बदतमीज घोड़े पर वो सवार हो जाता था और उसकी जैसी मर्जी होती थी उसको ऐसे चलाता था। लड़के में यह खासियत थी, नस्ल जात को पहचानता था, ट्रेनी था घोड़ों का। उनका आपस में मोहब्बत हो गई। लड़का गरीब था लेकिन नस्ल के बारे में जानता था। उन्होंने ये तय कर लिया कि आज जो है वो भाग के शादी कर लेंगे, एंड तक मेरे साथ जुड़े रहेगा नस्ल को जानने के लिए, एंड तक जुड़े रहेगा। तो उनका आपस में टाइम हो गया कि हम आपस में उन्होंने तय कर लिया कि हम शादी कर लेंगे, भाग जाएंगे और निकल जाएंगे लड़के लड़की का। लड़की ने कहा कि ठीक है, तुम आना हमारे पास, तुम घोड़सवार वैसे हो, मुझे भगा कर ले जाना। और वो ट्रेनर इसी तरह रात को आया, लड़की आगे तैयार थी घोड़ी को लेके, घोड़ी पे वो सवार हुए, उसने लड़की को पीछे बिठाया और लड़की ने कहा कि इधर से निकल चलो, उधर आगे, अब बात पे गौर करना, आगे पानी का खाला है, इधर से रास्ता दूर है थोड़ा, इधर से नजदीक था जहां पानी का खाला है। तो इस ट्रेनर ने कहा नहीं, मैं यहां से ही आया हूं, मैं यहां से ही वापस निकल जाऊंगा, वहां पे हम सफर दूर पड़ जाएगा। उस लड़की ने बड़ा एतराज किया, उसने कहा मेरी बात मान जाओ। उसने कहा नहीं, मैं सवार हूं, बड़े से बड़ा ये आगे जाएगा। इसने कहा आगे जब गया ना, पानी का खाला आया तो घोड़ी रुक गई। वो पानी के खाले से उसने कहा मैं आगे नहीं जाऊंगी। उसने कहा मैंने कहा था ये पानी को क्रॉस नहीं करती। उसने कहा ये बात है। वो फिर वापस लेके आया। उसने कहा मैं भी उस्तादों का उस्ताद हूं, मैं घोड़े पे ऊपर बैठा हूं और घोड़ा मेरी बात ना माने, इसकी क्या औकात है घोड़ी की। उसने भगाया घोड़ी को। जब भगाया ना तो पानी का खाला आया और उसने दोनों टांगे उठाई, वो लड़का लड़की दोनों गिर गए, दोनों गिर गए। वो सवार बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा कि ये वाहिद घोड़ी है जिसने मुझे गिरा दिया आज, बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा ये मामला क्या है। उस लड़की ने कहा कि ये इस घोड़ी की मां भी इसी तरह करती थी। उसने कहा अच्छा। उसके मन में ये बात आ गई कि इस घोड़ी की मां भी इसी तरह करती थी, ये भी इसी तरह करती है, ये इसकी नस्ल में चले आ रहे हैं। हाँ। उसने कहा उसकी मां भी ऐसे ही करती थी, वो पानी के ऊपर नहीं चढ़ते थे, पानी की नाली भी आ गई ना, आग लगा दो कूद जाएंगे, लेकिन ये रम्ज है, जहां पर नाली आ गई ये रुक जाएंगे, ये यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे, इनकी ये सीमा, ये रेखा ये पार नहीं करेंगे, इनको मार डालो ये पार नहीं करेंगे, इनमें ये खासियत है। उसने मन में अचानक से सवाल किया, अपने आप से सवाल किया, मन में उसके सवाल किया कि ये मेरे साथ रात को भाग के जा रही है। और उसने सवाल किया कि आपकी माँ की शादी कैसे हुई आपके वालिद से। उसने कहा कि मेरा बाप मेरी माँ को भगा के लाया था। वो हट गया, उसने माफी मांग ली उस लड़की से। वो समझ गया कि आज इसकी माँ भी इसके बाप के साथ भाग के आई थी, ये मेरे साथ भाग के जा रही है, कल मेरी बेटी किसी के साथ भाग के जाएगी, तो आज मैं माफी मांग लूं, इस ब्रीड से, इस नस्ल से मैं हट जाऊं। वो हट गया क्योंकि वो ट्रेनर था, वो उस्ताद था, उसने अपनी नस्ल को वहां पर बचा लिया, वो हट गया। इसमें ये इंसानों में भी इस तरह चलता है, कहना बुरी बात है लेकिन ये इंसानों में भी रम्ज है। इसकी मिसालें जिंदा मेरे पास हैं लेकिन देना मैं मुनासिब नहीं समझता यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर वो बात गलत हो जाती है लेकिन ये बात है, नस्ल में वो रम्ज यहाँ पे समझ गया उसकी, और उसने माफ़ी मांग ली। उसने कहा जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो मोहब्बत प्यार हो गया वो भुला दें, आप अपना रास्ता ले, मैं अपना रास्ता ले लेता हूँ। तो ये एक मिसाल है, ये एक कहानी है। उस्ताद जो होते हैं वो जो घर में ब्रीडिंग कराते हैं वो नस्ल जात को पहचान लेते हैं। मुर्गा आग में तैर गया, कांटेबाजी हो गई, सब कुछ टूटियां लग गई, तालू वाला कांटा उठा गया,
لیکن اس میں ایسی رمزیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ مرغیوں میں اسے نہیں چھوڑ سکتے، یہ بات یاد رکھنا۔ باقی دوستو یہ بات ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں وہ مہنگے مہنگے پرندے خرید لیتے ہیں لیکن وہ مرغ بازی تک نہیں پہنچ پاتے۔ لیکن مرغ بازی دیکھیں یہ ہے کہ مرغے کو سمجھنا، اس کی ذات کو سمجھ کے اس کے مطابق اس کو لڑانا، یہ استادی ہوتی ہے۔ مرغے کی ذات، اس کا لیول، جو لوگ کسی کا 20-30 ہزار جیت کے نا وہ کہتا ہے جی کون سا خان ہے، کون سا ڈان ہے، میرا اس کی جیب میں پیسے ہوئے تو وہ 2-4 لاکھ لگا لیتا ہے۔ اس مرغے کی ذات نہیں ہوتی، وہ استاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب میرے پاس ایک مرغہ آتا ہے، میں لے کے اس کو چلا جاتا ہوں شیردل خان صاحب کے پاس، بڑے کسی خان صاحب کے پاس، جی میرا مرغہ ہے، وہ خان ہے تو میرا مرغہ بھی ہم کسی سے کم ہے نہ۔ میں نے اپنے مرغے کی ذات دیکھنی ہے اور ان کے مرغے کی ذات دیکھنی ہے، یہ استادی ہے، نہ کہ میں اس میں اپنی ایگو شامل کر لوں، یار میں بھی خان ہوں، میں بھی ڈان ہوں، میرا مرغہ لڑتا ہے، میرے پاس بھی پیسے ہیں، پراڈو ہے، مرسیڈیز ہے، مرغہ میں نے 2 لاکھ 3 لاکھ کا خرید لیا، لیکن ذات نہیں دیکھنی۔ ذات دیکھنا ہی اصل مرغ بازی ہے۔ اور یہ مرغ بازی بھی نہیں ہے کہ مرغہ شروع ہو گیا، مرغے کو مارتے مارتے مار دیا، نہ، یہ مرغ بازی نہیں ہے۔ مرغہ پورا لڑے مرغے کے ساتھ، اوپر نیچے آگے پیچھے، مرغے کو پورا چیک کرے۔ اسی وجہ سے دیکھیں میں سچن کو پسند کرتا ہوں، یہ نہیں کہ وہ آ گیا اور مارا 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 افریدی کی طرح یا ایم ایس دھونی کی طرح، نہ۔ ایم ایس دھونی صاحب نے ایک دن انٹرویو دیا، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بڑے فیورٹ ہے، ایم ایس دھونی بھی میرا بڑا فیورٹ پلیئر ہے۔ انہیں ایک بیان دیا ہے کہ جب میرا نام ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو ایک چینل والے سچن کی بیٹنگ دکھائی اور پھر میری بیٹنگ دکھائی، یعنی کہ وہ ہم دونوں کو کمپیئر کر رہے تھے۔ تو جب میں نے سچن کی بیٹنگ دیکھی اور اس کے بعد اپنی دیکھی تو میں نے یہ سوچا کہ یار اس میں کلاس ہے، اس میں کلاس ہے، لیول ہے۔ اور میں یہ سالی گلی والی کرکٹ کھیل رہا ہوں، یہ جو گلی میں لڑکے دیتے ہیں نا مار دے مار 4.5، میں وہ کرکٹ کھیل رہا ہوں، وہ کرکٹ نہیں۔ اسی طرح مرغ بازی میں یہ مرغ بازی نہیں ہے کہ مرغہ آیا مارا مارا کاری مار دی، مرغہ بھاگ گیا، کانٹے مار دی اتنے بھاگ گیا۔ مرغے کے ساتھ لڑے پھنسے، اچھے مرغوں کے ساتھ 7 8 9 10 بار آگے پیچھے گیم کر کے اوپر ہار بھی جاتا ہے مرغہ، کوئی بات نہیں ہے، پاگل ہو کے بھاگ بھی جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ لیول ہوتا ہے اس میں، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اسی طرح مرلی دھرن نے ایک دن بیان دیا کہ آپ اگر بولنگ کرتے ہیں تو آپ 160 کراتے ہیں تو وہ بولنگ نہیں ہے، کیونکہ سچن بولتے ہیں کہ 145 پلس تو بیٹسمین کو نظر ہی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ بالنگ یہ ہے کہ یارکر کرو، آپ دوسرا کرو، تیسرا کرو، بیٹسمین کو تنگ کرو، یہ بالنگ ہوتی ہے، یہ بالنگ نہیں ہوتی کہ آیا اور دھڑام سے، وہ تو کبھی کبھار شعیب جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اور شعیب اختر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یار میں خود کو بالر مجھے مزہ نہیں آتا، جب میں وسیم کو دیکھتا ہوں، وسیم بھائی کو دیکھتا ہوں یا آصف کو دیکھتا ہوں تو وہاں مجھے 8 نظر آتا ہے، وہاں مجھے 8 نظر آتا ہے۔ وسیم اکرم کو کس لیے بیسٹ بالر مانا جاتا ہے؟ کیونکہ جب وہ آئے یہاں پہ انہوں نے بال کی، بیٹسمین نے وکٹیں ساری چھوڑ دی، وہ اس ٹائم آف سٹمپ ویک ہو جاتا تھا، وہ وہیں پہ پوائنٹ کر جاتے تھے، آف سٹمپ اڑا جاتے تھے۔ آپ بیک ساری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں کہ کس لمبے میں اس نے وہ کلک کر لیا۔ مرغہ بھی اپنا لڑتے لڑتے ٹائم پہ جہاں پر مرغہ غلطی کر دیتا ہے اس کو پنشمنٹ دے دیتا ہے۔ سر والا مرغہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ لڑتا رہے گا، جب بھی مرغہ نیچے آتا جائے گا اس کو پنشمنٹ دے دے گا کہ تم نے غلطی کی، اب مر جاؤ۔ اور گلے والا مرغہ ہے، اس کو ٹو کراتا رہے گا، سانج کرتا رہے گا، جب وہ کہیں اس کو موقع مل گیا تو وہ اپنا کلک کر جائے گا۔ وہ کلاس ہوتی ہے مرغے میں، اور جتنا مار اس کو لگتی جائے وہ پیتا جائے، آنکھ چلی جائے، جسم سے ٹچ کر کے اس کو ساتھ ساتھ لڑتا جائے۔ تو اس کو سمجھنا جو ہوتا ہے وہ مرغ بازی ہوتی ہے۔ باقی مرغے کی ذات پات کس طرح بچائی جاتی ہے، مرغے کو کس طرح لڑانا چاہیے اساتذہ کو، یہ یا کس طرح اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے، میدان سے واپسی تک اس کو کیسے رکھا جاتا ہے، یہ بہت لوگوں کو نہیں پتا، اور اصیل کو بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میری ذات کہاں تک ہے۔ وہ بتا تو دیتا ہے لیکن مالک استاد اس کو چھپاتا ہے، اس کو محسوس نہیں ہونے دیتا۔
ٹھیک ہے، وہ کیا راز ہے، کیا بات ہے، اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ بات ہے دوستو، بریڈنگ ایک بڑا لمبا چوڑا پرپس ہے، اور یہ مرغ بازی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں لمبا چل کے پھر آگے بریڈنگ میں انسان دھوکے کھا جاتا ہے۔ مرغ بازی یہی ہے کہ آنکھوں سے مرغے کو سمجھ جائے بندہ، چاہے کسی کا لڑ رہا ہے میدان میں، وہاں کلاس لے، وہاں سے سیکھ لے کہ اس کا رنگ ڈھنگ کیا تھا، اس کو پہچان لے، یہ مرغ بازی ہے، خواہ وہ کسی کا بھی ہو، وہ آپ کا ہو جاتا ہے، وہ مرغہ کہیں جانے والا نہیں، جس کو سمجھ لیا وہ آپ کا ہو گیا۔ کسی چیز کو سمجھنا ہی، اس کو مرغے کو سمجھنا ہی مرغ بازی ہے، اور وہی بندہ جیتتا ہے مرغ بازی میں، جس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ بس آنکھوں کو جو ہے نا، وہ آنکھوں سے اس مرغے کو دیکھ لے کہ اس کا رنگ ڈھنگ، اس کا یہ حساب کتاب کیا تھا، کہ ہم نے کب چاہا کہ وہ ہمارا ہو جائے، اتنا دکھ جائے کہ آنکھوں کا گزارا ہو جائے۔ ہم جس کو پاس بٹھا لے وہ بچھڑ جاتا ہے، تم جس کو ہاتھ لگا دو وہ تمہارا ہو جائے۔ تم کو یہ لگتا ہے کہ تم جیت گئے ہو مجھ سے، تم کو یہ لگتا ہے کہ تم جیت گئے ہو مجھ سے، یہی بات ہے، تو پھر کھیل دوبارہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو ایک انسان کا مرغہ اچھا لڑتا ہے، مار کھا کھا کے ہارتا ہے، اچھا ہو کے ہارتا ہے، وہ اس کی پھر بریڈ کراتا ہے، وہ اس کو اچھا بلڈ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کو اچھا بلڈ دیتا ہے، وہ آگے جیت جاتا ہے۔ میرے استاد کے ساتھ آج بھی میں بیٹھا رہا ہوں، میں نے پوچھا استاد زندگی میں کس مرغے کے بچے لڑے؟ کیونکہ استاد جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بناتا ہے، وہی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے اور وہ خراب بھی کر سکتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جو استاد ہوتا ہے وہ ہمیشہ استاد ہوتا ہے، میں کتنا بھی آگے چلا جاؤں، لیکن جب بھی میرا ذہن گڑبڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں استاد کے پاس جاتا ہوں کہ استاد یہ بات ہو گئی ہے، ایسا ہو گیا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، تو وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا ہے۔ استاد کتنا بھی نیچے رہ گیا، کتنا بھی نیچے رہ گیا، شاگرد کتنا بھی اونچا چلا جائے، لیکن وہ استاد اپنے شاگرد کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر سکتا ہے، اس کا سافٹ ویئر اڑا بھی سکتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد میں رکھنا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں کتنا بھی آگے چلا جاؤں، کتنے لوگ مجھے بولتے ہیں یہ ہے جی آپ یہ، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں، یہ پیچھے جو 21 دن والی خوراک میں نے لکھائی تھی، میں نے لکھی تھی، مجھ سے گم ہو گئی، میں استاد کے پاس گیا تو وہ 6-7 چیزیں استاد کو زبانی یاد تھی۔ میں نے پوچھا استاد کیا تھی وہ، تو استاد نے وہ سارے نام، میں نے کاپی اٹھائی تھی، استاد نے لکھا دیے مجھے۔ یہ فرق ہے استاد میں اور مجھ میں۔ اور جب سافٹ ویئر اڑتا ہے تو پھر میں استاد کے پاس جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں، گپ شپ لگاتا ہوں کہ استاد یہ مسئلہ ہو گیا، تو استاد بتاتا ہے ہاں یہ یہاں سے کلیئر کر لے بات، ٹھیک ہے، تو پھر جیت ملے گی آپ کو۔ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی، یہ لوگ اس چکر میں رہتے ہیں، کوئی ایک نشانی پتہ چل جائے جی ہم بس ہم بریڈ کرا لیں گے، ہم یہ ہو جائیں گے، یہ بڑی دور۔ اور بات چل رہی تھی کہ استاد سے آج میں نے پوچھا کہ استاد بتا مرغہ جو ہے وہ کس نے بریڈ لڑائی؟ استاد نے کہا ایک مرغہ میں نے لڑایا تھا دولتالہ والوں سے۔ وہاں اس وقت ایسے پانی ہوتے تھے کہ پہلا پانی ہم اٹھا لیں، پہلا پانی ہمارا ہوتا تھا، دوسرا پانی وہ اٹھا لیں، تیسرا پانی دونوں میں سے جس کی مرضی، مطلب کہ وہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے بعد پہلا ہو سکتا ہے اگر آدھا گھنٹہ لڑ گیا، نہیں پانی اٹھایا تو نہیں اٹھایا۔ میرا مرغہ ڈاؤن ہوا، ہم نے اٹھا لیا پانی، اس کے بعد ان کا مرغہ ڈاؤن ہوا تو انہوں نے اٹھا لیا۔ تیسرا پانی جو ہوتا تھا وہ دونوں میں سے ایک اٹھا سکتا تھا۔ اس مارا مار میں وہ آیا، استاد کے مرغے کو مارا، یہ اندھا ہو گیا۔ اس وقت چیک والا نظام نہیں تھا، مرغہ ہوا میں مارنا شروع کیا، وہ اتنا سخت پیر مارتا تھا اور کانٹا مارتا تھا۔ استاد نے پانی اٹھا لیا، دوسرا انہوں نے پانی اٹھا لیا، اس نے جوڑی ماری، اس کے وہ ڈولنے لگ گیا، تیسرا جب پانی پھر ہوا پھر انہوں نے اٹھا لیا۔ جب چوتھا پانی آیا دوبارہ پانی، مطلب چھوڑے گئے پانی پہ، چوتھا تو پانی ہوتا نہیں تھا، 3 ہی تھے، تو اس نے مارا اس کو مرغے کو اور جیت لیا۔ لیکن استاد نے ہر پانی میں ٹیکنیک سے اس کو بچاتا گیا اپنے کو، اور لیکن وہ چھوڑتے ہی مرغے کو مار جاتا تھا۔ استاد کو وہ مرغہ بہت پسند آیا،
استاد کے ایک شاگرد نے وہ مرغہ، استاد نے صلاح دی کہ خرید لو، وہ ہارا ہوا مرغہ خرید لو۔ استاد دونوں کی ذات جانتا تھا، اس جیتے ہوئے مرغے کے بچے نہیں لڑے۔ استاد نے کہا اس کے بچے یہاں لگے تھے، نہیں لڑے، اس کے بچے لڑے، اس کے 5 بچے لگے اور 5 لڑے۔ استاد مرغے کی ذات کو جانتا ہے۔ یہ اس جیتے ہوئے مرغے کے استاد کہتا ہے کہ میں نے بچے نہیں کرائے، وہ نہیں لڑے، ان شاگردوں نے کرائے، لیکن میں نے ایک شاگرد سے کہا کہ وہ ہارا ہوا مرغا مجھے لا کے دو، وہ میرے پاس ہوتا تو میں اسے مروا دیتا، کیونکہ میں اس کی ذات بھی جان گیا ہوں، اس کی ذات۔ لیکن استاد کہتا ہے اس کی ذات ان کو معلوم نہیں تھی، یہ جو جیت گیا نا اس کی ذات استاد ہوں میں، مجھے معلوم تھی، اس ہارے ہوئے کی ذات مجھے معلوم تھی۔ یہ استاد جو ہوتے ہیں وہ ذات جان لیتے ہیں، یہ بات ہے۔ تو اس میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مرغے میں جو ہے وہ اس کو لڑانے کے بعد اس کو رکھنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، مرغے کو کس طرح تیار کر کے میدان سے واپس لایا جاتا ہے، یہ میں آپ کو بات بتاؤں گا۔ نہیں تو آپ ایک بھول بھلیا میں پڑ جائیں گے کہ یار یہ ہوا کیا ہے اور کرنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، لاسٹ بات، میرا مرغا ایک 4 بار لڑ گیا، 5 بار لڑ گیا، ٹھیک ہے، بڑے کانٹے بازی سے جیتا، بڑے مرغوں سے جیتا، 5 بار کا ونر ہے۔ 6ٹھی بار میں اس کو لڑاتا ہوں، وہ مرغا بھاگ جاتا ہے، اس کا بھاگتے ہوئے پتہ ہے کیا، وہ مرغے کا سافٹ ویئر اڑ گیا، صرف مرغے کا نہیں اڑا، میرا بھی اڑ گیا ہے۔ بے شک میں لوگوں کے سامنے باتیں کرتا رہا ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لگ جاتی ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن گھر آ کے جب بیٹھوں گا یا سوچوں گا مرغ بازی کے بارے میں تو میرا سافٹ ویئر اڑ چکا ہوگا۔ اب 5 بار جیتا مرغا میں نے لڑایا، 6ٹھی بار بھاگ گیا تو میرا سافٹ ویئر تو اڑ گیا۔ اب اس کو استاد کی ضرورت ہے، استاد کے پاس اس کو جانا چاہیے، یا تو اس کی اپنی بیک اتنی مضبوط ہو کہ استاد کی باتیں اس کو یاد ہو، نہیں تو اس کا سافٹ ویئر اڑ جائے گا، وہ مرغ بازی میں غلط ہو جائے گا۔ ایسے جو لوگ ہیں جو شوق کر رہے ہیں ان کا استاد کے ذریعے میں سافٹ ویئر اپ کر دوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن ان کا یہاں پہ سافٹ ویئر اپ ہو جائے گا، ان کو وہ اگلی ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو بہتری کی طرف، بریڈنگ کی طرف بھی وہ جا پائیں گے اور وہ مرغ بازی میں بھی بہتر ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ رمز ہے، مرغوں کی رمزیں ہیں، ان کو کیسا، ان کی ذات پات استاد کیسے چیک کرتے ہیں، ان کو کیسے ٹٹولتے ہیں، کیسے کھولتے ہیں، ان کو کہاں تک لے کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سافٹ ویئر ان کا اپ ہوگا۔ اب بات ہو گئی، سب کچھ بتا دیا، باقی یہ ہے کہ یار باتوں میں کوئی بات آپ کو بری لگ جائے تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ہو جاتا ہے، انسان کو نہیں پتہ چلتا، باتوں میں بات نکل جاتی ہے، چاہے عام بات ہو یا چاہے مرغ بازی کی حد تک ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہی کہوں گا کہ دوستو میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیا کریں، اور کسی دوست کو بر وقت جواب نہ دے پاؤں کام کی مصروفیت کی وجہ سے، کسی وجہ، کیونکہ میری بھی زندگی ہے، گاؤں میں جاتا ہوں تو وہاں سگنل نہیں ہوتے، جاب میں جاتا ہوں تو وہاں سگنل نہیں ہوتے، تو معاف کر دیا کریں۔ باقی جہاں تک میں چلتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ یار میں اپنے تمام دوستوں کا جواب دوں، اور آپ تمام لوگوں کے جو ہے وہ کومنٹس میں لائک کرتا ہوں، دل دیتا ہوں آپ کو کہ یار یہ لوگ اصیل بیٹھک ہیں، آپ کی دم سے یہ اصیل بیٹھک ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بیٹھک ہے جو یہاں سے، جہاں جس گلی سے میں نے سیکھا، ایک گلی میں گئے تھے کام سے، پھر ہر کام سے گئے، ٹھیک ہے، تو دوست کے ساتھ گئے تھے کہ یار استاد غلام محمد ہے، دیکھو، وہاں دیکھا استاد کو، استاد مالش کر رہا تھا مرغے کی، میں نے وہی مالش اب تک میں کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس میں نے کوئی ملاوٹ نہیں کی، وہی ہاتھ وہی سب کچھ چلتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ یار یہ سارے آگے پیچھے ایویں ڈیویں مارتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، استاد تو یہ ہے۔ اور مردان کے پٹھان شروع سے بڑے فیمس ہے، شروع سے فیمس ہے مرغ بازی میں، یہاں انہوں نے مرغ بازی سکھائی ہے، کانٹے بازی کی، کہ کس طرح کانٹے لگائے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں۔ وہ استاد کو مرغے دیتے تھے مردان کے پٹھان، اور استاد کو لے کے جاتے تھے کہ استاد ہم آئے ادھر مرغے لڑائے، تمہارا ہاتھ دیکھا، کیا جادو ہے تمہارے ہاتھ میں استاد، ہمارے مرغے بھی آ کے سنبھالو، مردان میں لے کے جاتے تھے۔ مردان کوئی کم لیول نہیں ہے،
کسی ناقص علم والے بندے کو یا ناقص، وہ اب بھی کوئی استاد اٹھ کے جائے تو اسے جوتے ماریں، اب بھی کوئی استاد لوکل اٹھ کے جائے نا کہ مردان وہ لڑانے کے لیے، تو وہ خان خود اتنے لائق ہیں، استادوں کے استاد ہیں، وہ اسے جوتے ماریں گے کہ نکل جا بھائی، ہماری یہاں کوئی جگہ نہیں، ہم تم سے بہتر ہیں۔ اور وہ بہتر ہے، پاکستان میں مرغ سنبھالنے میں مردان کے پٹھان نمبر 1، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ لیکن وہ بھی استاد کی رسپیکٹ کرتے تھے کہ ہاں جادو ہے، یعنی کہ وہ پاس ہے بندہ۔ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ اصالت دیکھنی ہے، مرغے کا شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے، تو وہ بندیال، پپلاں یا بڑے میدانوں میں بنتا ہے۔ تو جو سنبھال کا طریقہ کار ہے وہ مردان کے پٹھان اینڈ ہے، وہ ان کے بعد ان کے سامنے مرغا سنبھالنا کرنا عام بندے کے بس کا روگ نہیں۔ تو بڑی دلیر قوم ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ ہماری مرغبازی بھی آج سے 35 سال پہلے انہوں نے سیدھی کی، کیونکہ استاد کے ایک دوست تھے توقیر خان صاحب، وہ رسال پور میں ملازمت کرتے تھے فوج میں، وہاں ہمارے بھائی اسلم صاحب تھے، وہ وہاں سے ان کا لنک ہوا تو وہ یہاں استاد کے پاس آتے تھے اور یہاں مرغے انہوں نے دیے، اور 17-20 16-20 پہ آئے اور جتوائے انہوں نے چکوال میں۔ تو بس یہی ہے۔ اور لاسٹ بات یہی کہوں گا اس بیٹھک میں کہ دوستو عزیزو، اس میں بچے بھی ہیں نئے، کہ دیکھیں مخالفت کرنا استاد سے بھی اگر بات دل کو نہ لگے، سمجھ نہ آئے، تو ادب کے دائرے میں رہنا ہے، یہ کہ بدتمیزی نہیں کرنی، ادب کے دائرے میں رہنا ہے۔ بدتمیزی، جو بدتمیز انسان ہوتا ہے وہ میں نے دیکھے ہیں، آج ان کو کوئی مرغا اس طرح دکھا کے بھی نہیں راضی، وہ کہتے ہیں نا دکھاؤ، کہتے ہیں جاؤ یار اپنا کام کرو، ٹھیک ہے۔ یہ بے ادب جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کا نہ یہ جان ہے نہ اگلا جان ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ باقی باتوں میں بات لمبی ہو جاتی ہے، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں دوستو۔ آج کے لیے اجازت دیں، نیکسٹ ٹاپک بڑا دلچسپ ہے، اور اس میں ایک بات میں یہ سمجھا دوں کہ یہ سمندر ہے، اس میں بات یہ ہوگی کہ آپ یہ بات میری لاسٹ سنیں گے تو کہیں گے کہ یار یہ بات کیا کر رہے ہیں۔ بات یہ کر رہی ہوگی کہ مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے سمجھانا کیا ہے، اور آپ کو علم نہیں ہوگا کہ ہم نے سمجھنا کیا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، وہ بات مجھے خود سمجھ نہیں ہے، اور آپ نے سمجھنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ایک رخ میں دے کے جاؤں گا آپ کو، یہ وعدہ ہے، ایک راہ میں آپ کو دے کے جاؤں گا، وہاں پر وہ ملیں گی، ایک بھول بھلیاں ملیں گی، وہ بھول بھلیاں میں آپ بھی رہنا، میں بھی رہوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ بھول بھلیاں ملیں گی کہ یار ادھر سے جانا کہاں ہے، کدھر جانا ہے، کیا حساب کتاب ہے، نہیں سمجھ آئی۔ تو اس راستے پہ استاد چلتا ہے، استاد جاتا ہے، استاد کا آج بھی میں گیا ہوں کہ استاد میں بھول بھلیاں میں پڑ گیا ہوں، مجھے میرا ہاتھ پکڑو، مجھے کوئی راستہ دکھاؤ، تو استاد نے پکا ہے کہ یہاں یہ کلیہ کر لینا، بچ جاؤ گے بھول بھلیاں سے، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال سویل کیڈٹ کو اجازت دیں، اگلا ٹاپک بڑا دلچسپ ہوگا بھول بھلیاں والا دوستوں، کہ بات سمجھانی کیا اور سمجھنی کیا ہے۔ وہ جب بات سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی یار یہ بات پہ اس سویل کیڈٹ کی گرپ نہیں، اور میں وہ ابھی بتا رہا ہوں کہ اس بات پہ میری گرپ نہیں ہے، اور آپ بھی کہیں گے کہ یار گرپ نہیں ہے، اور اس کا کوئی ٹھوس پکا جواب یہی ہوگا جو استاد نے کہا تھا، یہی ہوگا، تبھی وہ بات جو ہے وہ اس کو سمجھ پائیں گے اس بات کو۔ فی الحال سویل کیڈٹ کو اجازت دیں، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں دوستو، رب رکھ۔